जनरल अब्दुल कयूम किसी तारफ के मोहताज नहीं है, नहीं ये पेशगी हमें इतला देनी होती है। इनको क्यों नहीं पता चलता कि इंडिया इस तरह पेनिट्रेट कर गया है और यहाँ दहशतगर्दी होने वाली है। एक असेसमेंट थी ना, वो सही साबित नहीं हुई। हम पाकिस्तान ने हमदर्दी की है, तालिबान दौड़ के आए भी हैं तो हमारे पास ही पनाह ली है, और इस डुअल के अंदर वो जिस गार में थे वो गिरी और उनका वो हो गया, लेकिन वो एक सदमा तो एक खड़ा हो गया। और ये वो और फिर अंदर से लोग मिल जाते हैं जो बेरहवी के शिकार है। यहाँ अंदर भी हकारत पैदा करने वाले कम नहीं है, दहशतगर्दी का अटैक होता है अनफॉर्चुनेटली। और ये कल्चर हमने मुल्क के अंदर भी क्रिएट किया, बजाय इसके कि यूनिफाइड एक स्टांस हो कि दहशतगर्दी नो मोर। तो ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कल मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं उनकी जमात के कुछ लोग जो है वो भी शहीद हो कर कि वहाँ उनकी सरजमीन इस्तेमाल न हो, और दोस्ती दुश्मनी पाकिस्तान के साथ, और यहाँ वो शरिया की बात करके कर रहे हैं, और दोस्ती इंडिया के साथ। जो बाहर लोग हैं वो पाकिस्तान से इररिलेवेंट हो रहे हैं, चूंकि एक फ्रस्ट्रेशन है, एक एंगर है, एक गुस्सा है ऐसी अस्करी या एस्टेब्लिशमेंट के हो रहे हैं, उससे लोग नाराज है। सकते हैं हम अपने घर को इन ऑर्डर करें और सबको साथ लेकर चलें, और तभी तो जंग जीती जा सकती है। जो नैरेटिव क्रिएट करते हैं और नफरतें फैलाते हैं, और वहां पैसा लगता है हनूदो यहूद का। पार्लियामेंट मजबूत हो, अदलिया मजबूत हो, फौज का तो अदारा है ही मजबूत, तो तनकीद से क्या फर्क पड़ता है। सर से ऑफ फेयर कर दिया गया, और जरा वो नाराज भी है रियासत से या अदारों से नाराज है, लेकिन याद पकड़ना शुरू कर देती, लेकिन उन्होंने उसको भी बड़ा जबरदस्त डिफेंड किया है। मुश्किलात लाख हैं कि इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज खान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। नाजरीन, इस वक्त हमें ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद से पाकिस्तान के सियासी और दफाई अमूर के तजिया नगार साबिक सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम खान साहब ने ज्वाइन किया है। जनरल अब्दुल कयूम किसी तारफ के मोहताज नहीं है, पेट्रियाटिक पाकिस्तानी है और एक अच्छे प्रैक्टिसिंग मुसलमान भी है, और हक गोई के लिए मशहूर है, जाने और पहचाने जाते हैं। आप इनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर पाकिस्तान का दफा करते हुए कई दफा सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट भी इनका है। और फिर जब हमारे तो उस वक्त से दोस्त हैं, इनके साथ हमारी याद अल्लाह है जब मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं हुए थे। बहुत सारे सवाल करने हैं। सवाल ये भी है कि जो जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ, उसके बाद हमने देखा कि DGISPR साहब ने कहा कि रूल्स ऑफ द गेम विल बी चेंज्ड। तो ये रूल्स ऑफ द गेम चेंज क्या होंगी, और फिर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी के ताने बाने और वहाँ सहूलतकारी का जब उन्होंने अंदिया दिया है, तो इससे क्या मुराद ली जाए कि आप अफगानिस्तान पर कोई सर्जिकल पाकिस्तान अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है, या उन लोगों को एलिमिनेट कर सकता है जो अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर बंद है, रमजान मुबारक का महीना है और बहुत लोग मुसीबत में हैं। फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही है कि जितने भी अफगानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो 31 मार्च से पहले अपने वतन रवाना कर दिए जाएंगे, उन्हें भेज दिया जाएगा। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें हमारे मुल्क को बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और फिर इंडिया की मौजूदा जो दहशत गर्दी है उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है। इंडिया हमेशा हमारा क्लियर कट एक दुश्मन कह ले, नॉन टू बी एनिमी, उसकी प्रॉक्सी चलती है हमारे यहाँ। लेकिन क्या हमारी जो जो अपनी जो फोर्सेस हैं जिन्होंने ये पेशगी हमें इतला देनी होती है, इनको क्यों नहीं पता चलता कि इंडिया इस तरह पेनिट्रेट कर गया है और यहाँ दहशतगर्दी होने वाली है, वहाँ दहशतगर्दी होने वाली है। जो मैच्योर हो जाते हैं, जो हमला हो जाता है, तो उसके बाद सवाल बहरहाल उठते हैं। इसके अलावा अब BLA के मामलात और फिर जो दहशतगर्दी की ये लहर है, इस सारे सिनारियों पर हम आज मुल्क की सिक्योरिटी और जो इक़दाम किए जा रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे। जनरल साहब, जाफर हमले के बाद हमने जो कुछ किया, डू यू थिंक इट वाज इनफ? ये जो टेररिज्म के अटैक होते हैं ना, या गुरीला
وارفیئر میں. اس میں جو دشمن ہے، جو ٹیررسٹ ہیں یا جو گوریلا وارفیئر میں انوالو ہیں، ان کو دو ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. ایک تو انیشیٹو ان کے پاس ہوتا ہے، وہ ٹائم آف اٹیک اور پلیس آف اٹیک خود چنتے ہیں، اور ٹارگٹ بہت بڑا، اور ایک ایک انچ ایک ایک چپے کے اوپر آپ کا وہ دفاع نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہوتا. آپ کا صرف افغانستان کے ساتھ 2610 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے، آپ سوچیں، اور اس پہ ہماری طرف کوئی 1200 پوسٹیں ہیں، اور افغانستان نے بالکل خالی چھوڑا ہوا ہے، پورس ہے، پہاڑیاں ہیں، اور ان میں سے لوگ نکلتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو مولز ہیں کلبھوشن یادیو جیسے، وہ ود ان دی لائنز بھی ہمارے آبادیوں کے اندر بھی چھپے ہوئے ہیں. جو اور ابھی بھی یہ جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا، اس کی ساری ڈائریکشن ایک سیٹلائٹ کمیونیکیشن سے آ رہی تھی جو ریکارڈ ہو رہا تھا ادھر، اور وہ پشتوں میں بتا رہا تھا، اور اس کا اوریجن افغانستان سے تھا. اور افغانستان کے جو بیس ہے آگے، وہ مودی کے پاس ہے، انڈیا کا ہے. تو یہ این ڈی ایس اور را کا مل کے تو یہ ہے. دیکھیں جب نیٹو فورسز نکل گئی نا افغانستان کے اندر سے، تو اس کے بعد انڈیا کو کے پاس ایک ڈائلیما تھا. پہلے تو یہ چھوڑ کے بھاگے کہ سیکیورٹی ریزن، لیکن بعد میں انہوں نے 2 پرونگ اسٹریٹجی شروع کی. ایک یہ کہ ہیومینیٹیرین ایڈ دیتے رہیں تاکہ ان کے دل جیتے، اینڈ سیکنڈلی بیک ڈور میں ڈپلومیٹیکلی ان کو انگیج کریں افغانیوں کو، اور ان کو بیٹ دیں، تاکہ وہ ایک پرانی کہاوت ہے نا کہ ہمارے دشمن جو ہے، اس کا جو دشمن ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا دوست کا جو دشمن ہے وہ ہمارا فرینڈ ہو جائے گا. تو اس لیے چونکہ افغانستان انفارچونیٹلی پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے وہ اس کے قریب ہوئے. تیسرا یہ تھا کہ افغانستان کا انٹرسٹ، انہوں نے پھر کیا کیا، 47,000 ٹن یو این فوڈ پروگرام کے تحت گندم بھیجی افغانستان، 200 میٹرک ٹن میڈیسنز بھیجی، پلس کہا کہ منرلز ہیں 1 ملین ٹن کی، وہاں بھی ہمارا کچھ رہے. کو 3 ارب ڈالر کے ان کے پروجیکٹس تھے ڈیولپمنٹ کے، ان کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح انٹرسٹ. اور پھر دبئی میں جو ان کا ایکٹنگ فارن منسٹر افغانستان کا، وہ انڈیا کے سیکرٹری فارن افیئر سے وہاں ملاقات کی. تو یہ ملی بھگت کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ آگے پراکسی جنگ یہ شروع رہے. ہاؤ ایور پاکستان کی پوری ایفرٹ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. افغانستان ایک مسلمان ملک ہے، ہمارا نیبر ہے، وہ لینڈ لاکڈ ہے، اس کی ساری ٹریڈ پاکستان کے تھرو ہے. ان کے مہاجرین آج بھی 3-4 ملین ہمارے پاس بیٹھے ہیں، تو اور بہت سے غیر قانونی لوگ ہیں، آدھے سے زیادہ. تو ہم ان کے ساتھ اپنے طریقے سے کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ولنریبل دونوں صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان، تو پہلے بی ایل اے والے اپنے طور پہ اپنے ایکشن کر رہے تھے، اور ٹی ٹی پی والے جو تھے وہ طالبان کی ہمدردی کے ساتھ ادھر سے کر رہے تھے. ابھی جب ٹی ٹی پی کے پاس امریکہ کا چھوڑا ہوا 7.1 بلین ڈالر کا اسلحہ کا کچھ پورشن، نائٹ ویژن گاگلز، آٹومیٹک ویپنز، لائٹ مشین گنز، یہ ان کے پاس آ گئی ٹی ٹی پی کے پاس. اور آر پی جیز، راکٹ پروپیلڈ گرینیڈز، جو کہ اینٹی ٹینک ویپنز بھی ہیں، ان کو بھی ان کے پاس آ گئے، جو ابھی انہوں نے بنو کی کنٹونمنٹ کی دیوار پہ مارے آ کے. تو یہ پھر ابھی بی ایل اے اور ان کا بھی آپس میں تعاون ہو گیا، اور وہ ویپن اور نائٹ ویژن ڈیوائسز وہ ان کو بھی شیئر کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح تھریٹ ڈیولپ ہوئی ہے. لیکن خدا کے کرم سے میں نے اگلے دن بھی کہا ہے کہ پاکستان جیسی مضبوط ریاست کو دہشت گرد جو ہیں وہ سرنگوں بالکل نہیں کر سکتے. اور یہ ٹھیک بات ہے کہ یہ انسرجنسی ان بلوچستان کوئی پانی کا بلبلہ نہیں ہے کہ یہ اٹھا ہے اور بند ہو جائے گا. اس کی ایک بہت لمبی بیک گراؤنڈ ہے. اور آپ تو شیراز خان چونکہ تاریخ سے بھی آشنا ہیں، یہ 10 فروری 1973 کو یہ ہوا تھا کہ اچانک ہمارے رینجرز نے عراقی ایمبیسی اسلام آباد مارا، اور وہاں سے بہت سے لائٹ مشین گن نے ویپنز اور یہ وہ ٹریس کیے.
اس کی اطلاع بھی ہمیں بلوچستان سے ملی تھی. یہ اکبر بگٹی کے لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ اسلحہ افغانستان میں آنے والا ہے اور یہ سوویت یونین نے سپلائی کیا ہے, عراقی ان کو دیں گے اور یہ انسرجنسی کا موڈ ہے. تو یہ مسئلہ اس وقت سے لیا. پھر خیر بخش مری کا ایک رول تھا, پھر ان کے بیٹے کا ایک رول تھا, پھر یہ بگٹی کے قتل کی وجہ سے سچویشن خراب ہوئی, اور کرتے کراتے پھر سچویشن جو ہے لوکل کرپشن, مس مینجمنٹ, لیک آف گورننس, اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو پرابلمز ہوئے. تو لیکن خدا کے کرم سے ہم ڈٹرمنڈ ہیں, جو ٹھیک ہو جائے گا یہ. جو سب بالکل یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. ایک سوال سر یہ ہے کہ انڈیا پینیٹریٹ کر گیا افغانستان میں, ہمارا عمل دخل کیوں کم ہوا ہے؟ سوال نمبر 1. سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بگٹی کا قتل کی بات کی ہے کہ وہاں سے حالات خراب ہوئے. ڈو یو تھنک کہ بگٹی کا قتل نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو مس ہینڈل کیا گیا, اور اس وقت جنرل مشرف نے جو آپریشن کیا تھا اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں, چونکہ وہ تو گورنر تھا, پاکستان کی آئین کو مانتا تھا, ساری چیزیں تھی, ناراض تھا کسی وجہ سے, ایک واقعہ ہوا تھا وہاں پر, لیکن اس کو مارنا چاہیے تھا. یا دونوں چیزیں دیکھیں. پہلا کوشچن آپ کا یہ ہے کہ یہ اگر انڈیا گھسا ہے تو ہم کیوں نہیں گھس سکے. یہ بات بڑی ویلڈ کوشچن ہے, اور یہ جو اقتدار کے ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو اس کی ضرور سوچ سرچے کرنی چاہیے کہ ہماری ڈپلومیسی کہاں, بیکاز یہ چیزیں جو ہے نا بندوق کی نوک سے مسائل حل نہیں ہوتے, یہ سچی بات ہے. آپ کائنیٹک فورس ضرور استعمال کریں گے, آپ کے اوپر اٹیک ہوگا تو آپ آگے پھول تو نہیں برسائیں گے نا. آپ کے اوپر کوئی تیاری کر رہے ہیں اٹیک کرنے کی تو آپ اس کو بالکل اینٹ کے جواب پتھر سے لینا بھی چاہیے. لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان دی لانگ رن نوبت یہاں نہیں آنی چاہیے کہ دشمن آپ کے خلاف اٹیک کرے اور اس کو ڈیفیوز کیا جائے تھرو سپیریئر ڈپلومیسی. اینڈ لیکن انفارچونیٹلی ہماری کیلکولیشن جو اسٹریٹجک اسسمنٹ تھی نا وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ طالبان کی ہمیشہ پاکستان نے ہمدردی کی ہے, طالبان دوڑ کے آئے بھی ہیں تو ہمارے پاس ہی پناہ لی ہے. بہت سے لوگوں کو ایون اینڈ کے اوپر امریکن کو بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, جب وہ افغانستان سے بھاگے وہ بھی پاکستان کے تھرو سے گئے. یہ طالبان بھی جب آئے تو افغانستان امریکہ کی ریکویسٹ تھی کہ ان کو ہمارے پاس دو لے آئے, ہمارے ساتھ یہ بات چیت کرے. وہ پاکستان نے مینج کیا. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کو وہ ہوگا. لیکن افغانستان میں طالبان کی جو مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی والے ہمارے ساتھ تھے جب ہم نے نیٹو کی فورسز کو بگایا, کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. پاکستان کو کون سا یہ مسلمان واحد ملک ہے جس نے انکار کیا ہوا تھا کہ ہم ان کو تسلیم بھی نہیں کرتے. لیکن ہم گزارا چلاتے رہے اور آئندہ بھی کوشش ہماری ہوگی یہ بہتر ہو. دوسرا جو بگٹی صاحب کا قتل ہے دیکھیے وہ انفارچونیٹ ہے. یہ بھی ایک سچی بات ہے نا کہ کوئی بھی بڑا لیڈر, بگٹی صاحب ہمیشہ پاکستان کے فیور کی بات کرتے رہے, گورنر بھی رہے, لیکن انہوں نے 2001-2 میں فراری کیمپ بھی بنائے تھے. وہ پھر اس کے بعد تھوڑی ان کے اندر, آپ کو پتا ہے نا یہ ہمارے سرداروں میں وہ ایروگینس اور وہ رونت ہے. مجھے یاد ہے جب میں ایم ایس ٹو پرائم منسٹر تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, تو ہم نے پوری کوشش کی کہ بگٹی صاحب سے اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہو, اور بگٹی صاحب اس پہ ریڈی تو ہو گئے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں پی ایم ہاؤس میں ملنے نہیں آؤں گا, پرائم منسٹر میرے پاس آئے اور وہ بلوچستان ہاؤس میں میرے سے ملے. تو پرائم منسٹر نے یہ ایکسیپٹ بھی کر لیا, میں ان کے ساتھ تھا. ہم اندر گئے, گن مین اللہ گلا دھڑکا دڑکا سب لگا ہوا تھا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کسی ایک ملک میں آپ رہ رہے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دوسرا جو پرویز مشرف صاحب نے اپنے گڈ فیتھ میں یہ سوچا کہ یہ ٹیررسٹ کو ختم کرے. پہلے لال مسجد کا ڈیبیکل ہوا جس کو اگین صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا. اینڈ سیکنڈلی یہ غار گر گئی, انہوں نے ان کو مارنا نہیں تھا, یہ ان کے پیچھے قتل کرنے نہیں گئے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہائیڈ میں تھے اور آگے سے اٹیک کر رہے تھے کچھ لوگ, اور اس ڈوئل کے اندر وہ جس غار میں تھے وہ گری اور ان کا وہ ہو گیا. لیکن وہ ایک صدمہ تو کھڑا ہو گیا. تو یہ چیزیں اوائڈ کی جا سکتی ہیں, اور آئندہ بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز امن سے حل ہو سکے, ڈپلومیٹیکلی حل ہو سکے, پولیٹیکلی حل ہو سکے, اپنی اور جو آپ کے فرینڈز ہیں ان کے تھرو بیک ڈور ڈپلومیسی سے حل ہو سکے, اس کو کرنا چاہیے. افغانستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک وفد لے کے گئے تھے, ہماری اسٹیبلشمنٹ حکومت کو اعتماد میں لے کر گئے تھے. کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی شرائط تھی یا جو ہم نے ان سے بات کی ہے ون ٹو آل پوائنٹ بائی پوائنٹ ہم نے اسٹیٹ کے ساتھ شیئر کیا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس کا فالو اپ کوئی نہیں ہوا. اور ابھی بات یہاں تک پہنچ گئی، آپ جیسے لوگ جو ماشاءاللہ دونوں طرف ایکسیپٹیبل ہے، افغانستان کی طرف بھی پاکستان کی طرف بھی، مولانا فضل الرحمان ہے، مولانا سمیع الحق کے بیٹے، خیر وہ بھی شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، لیکن ایسے علماء کرام کوئی ایسا وفد وہاں جا سکتا ہے، بات کر سکتا ہے کہ یہ اب ٹو لیٹ ہو گیا ہے اور سرجیکل اٹیک کسی بھی موقع پر افغانستان پر ہوگا، چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ساری پریس کانفرنس کو فالو کریں تو چینج رول آف دی گیم ول بی چینجڈ، اس کا مطلب یہی لیا جانا چاہیے نا کہ وہاں پر اٹیک ہوگا. آرڈینریلی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت اور ہمارے اپنے آئین کے مطابق بھی ہمیں اپنی حدود کے اندر رہنا ہے، ہمیں اپنے بارڈرز کے اندر رہنا ہے اور کوئی بھی ملک دوسرے ملک میں مداخلت نہ کرے. لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ، جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ سامنے کیمپس میں ٹریننگ ہو رہی ہے اور خود کچھ تیار ہو رہے ہیں اور وہ آ کے اندر مل جائیں گے آبادی میں اور اٹیک کریں گے اس سے نہتے لوگوں کے اوپر، تو دین آپ حالت جنگ میں چلے جاتے ہیں. ان دیٹ کیس دین اٹ از الاؤڈ کہ آپ کے اوپر جو اٹیک کرے آپ اس کو فائل کریں وہاں جہاں نقصان کم سے کم ہو. تو دیٹ از دی ریزن کہ پاکستان آرمی نے بادل ناخواستہ وہ جا کے ایک وہ کیمپ کے اوپر ایک پیونیٹو سٹرائک کی جہاں بہت سے لوگ مارے گئے اور وہ سارے میٹنگیں کر رہے تھے. تو رولز آف دی گیم چینج کرنے کے لیے آئی وش کہ ہمیں نہ کرنا پڑے ایسے. ہم رولز آف دی گیم وہی ہے کہ جو ٹیررسٹ آ کے اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ پکڑا جائے گا یا ہمیں پہلے پتہ چلے جائے گا، وہ ود ان آور کنٹری ہم اس سے ڈیل کریں گے. لیکن آؤٹ آف آور بارڈرز اگر ہوگا تو ہم دوسرے ملک کو ریکویسٹ کریں گے اور ان کو انفارمیشن دیں گے اور ان کو استدعا کریں گے کہ بھائی آپ ان کو ڈیل کریں. لیکن وہ اگر اس طرح نہیں کریں، بات چیت سے نہیں، پہلے اٹیک ہوگا اور اس کے بعد شاید بات چیت کا کوئی دروازہ کھلے. لیکن ڈو یو تھنک کہ یہ ڈیمیج کرے گا؟ چونکہ اب اگر خیبر پختونخوا کی بلوچستان کی بات کریں تو پشتون بیلٹ ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ غفار خان صاحب نے کہا تھا مجھے آزاد ملک میں جا کے دفن کرنا، تو ان کو بھی وہاں دفنایا گیا تھا. تو اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر ظاہر ہے یہ پورا بیلٹ ہے تو پھر دونوں صوبے بھی ہمارے متاثر ہوں. یا نہیں. لیکن شیراز صاحب یہ ایسے فیصلہ نہیں ہوا کہ آپ جا کے ضرور اٹیک کریں گے دوسرے ملکوں میں. نو، یہ تو ابھی تو پوری ایفرٹ یہی ہے کہ انٹیلیجنس شیئر ہوگی، ہم اپنے دوستوں کو بھی اس میں انوالو کریں گے. ہم جو ہے یہ جو ایس سی او کا فورم ہے اس پہ ہائی لائٹ ہوگا، او آئی سی پہ ہائی لائٹ ہوگا. یو این او کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے کہ یہ جو جعفر ایکسپریس کا ویسٹرن کنٹریز نے کہا ہے کہ یہ غلط بات ہے. تو میرے خیال میں ڈپلومیٹک پریشر اور پولیٹیکل انگیجمنٹس جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈیلیگیشنز کے آپس میں ملنے کی بات ہو اور ملٹری لیول کے اوپر ملٹری انٹیلیجنس کے اور ملٹری کمانڈرز کی آپس میں گفتگو سے یہ چیزیں حل کی جا سکتی ہیں. سر یہ جو لوگ بارڈر بند ہیں یہ بڑی زیادتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. سر دنیا پھنسی ہوئی ہے، روزے ہیں، ٹرک ہے، اناج نہیں جا رہا ہے نہ آ رہا ہے، تو یہ مسئلہ کب حل ہوگا سر؟ یا یہ حل ہوگا جب دیکھیں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا تو حکومت کا کام ہے نا. اور آپ اجازت دیتے ہیں کہ اوکے بارڈر کھولیں، وہاں سے سمگلنگ شروع ہوتی ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، وہاں گدوں کے اوپر اور کھچروں پہ لاد کے آٹومیٹک ویپن اور بارود اور گاڑیاں گزار کے آپ لے آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بنو میں 2 جو ٹرک ایکسپلوسو سے بھرے ہوئے تو یہ ہم نے دروا فیکٹری سے تو نہیں بھیج دیتے نا، یہ کہیں سے آئے تھے تو جہاں جا کے لگے تھے. اچھا، تو آپ کو کچھ تو کرنا ہے اور آپ نے اندر بھی آ کے بنکر بنانے شروع کر دیے اور یہ وہ، اور پھر اندر سے لوگ مل جاتے ہیں جو بے روی کا شکار ہے. یہاں اندر بھی حقارت پیدا کرنے والے کم نہیں ہیں، دہشت گردی کا اٹیک ہوتا ہے انفارچونیٹلی. اور یہ کلچر ہم نے ملک کے اندر بھی کریٹ کیا بجائے اس کے کہ یونیفائڈ ایک سٹانس ہو کہ دہشت گردی نو مور. 4 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر پوری قوم ہمیشہ متفق رہی ہے. یہ ابھی آ کے ہم نے ایک پارٹی نے تھوڑا ایک الگ لائن لینی شروع کر دی ہے. اس میں ہے کشمیر ہے، اس میں نیوکلیر ڈیٹرنس ہے، اس میں آپ کا سی پیک ہے، اس کے اوپر آپ کا ٹیررزم کے اوپر ہے. آپ سے ساری قوم اکٹھی ہو
افواج پاکستان تو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، سیکنڈ لائن فورسز، پیراملٹری فورسز، پولیس، ہر طرح کے لوگ. اور آپ دیکھیں گے ابھی اللہ کے کرم سے یہ ٹریننگ بھی ابھی چلنی شروع ہو جائیں گی، مسائل ہوں گے اور ان کے پیچھے جائیں گے. بہت سے لوگ انہوں نے پکڑے ہیں، مارے ہیں، بہت سے لوگ اور بھی. لیکن ود دیٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے بعد ان سرداروں کے لیول کے اوپر، ان کے ٹرائبل جو ہیڈز ہیں ان کے لیول کے اوپر یہ کنٹینیو رہنی چاہیے. سر کیا میجرز لیے جا رہے ہیں؟ نمبر ون، کیا کوئی اے پی سی بلائی جائے گی؟ اے پی سی بلائی جائے گی تو کیا اس میں ساری پارٹیاں شامل ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس دہشت گردی کے حوالے سے؟ نمبر ٹو، کیا بی ایل اے یا وہ لوگ جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں ریاست کے خلاف ہے، ان سے جب تک وہ ایلیمینیٹ نہ ہو جائیں اور یا ہتھیار نہ پھینک دیں اس وقت تک ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی یا ہوگی؟ اور دوسری جو تیسرا جو سوال ہے میرا کہ کیا یہ جو دہشت گردی چکوال کے آپ کے یہ جو جی ٹی روڈ پر ایک جماعت الدعوہ کے کچھ لوگ تھے ان پر کیا گیا، پھر دوسری جگہ ڈوشکی میں کل کیے گئے، دوسرے علاقوں میں بھی، دو صوبے تو بری طرح افیکٹڈ ہے، تو یہ سارے ایک ہی ان کے تانے بانے ایک ہی جیسے ہیں یا یعنی ٹی ٹی پی جو ہے وہ کرواتی ہے، یا بی ایل اے بلوچستان کی بات کریں یا کچھ دوسرے عناصر ہیں اس میں، راہ ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں؟ تو یہ جو چونکہ 46 کے قریب تو خالی ایک دن میں حملے ہوئے ہیں، کل اس میں علماء دین بھی مارے گئے ہیں، تو یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. کل مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ان کی جماعت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی شہید ہو کر دیے گئے. تو اس حوالے سے کیا میجرز لیے جا رہے ہیں؟ آبویسلی پہلی بات تو یہی ہے کہ بارہا افغانستان سے ان ٹچ ہوتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں ان کی سرزمین استعمال نہ ہو، اور وہ ایفرٹ تو کی جا رہی ہے. لیکن یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں نا، یہ بات کرتے ہیں کہ شریعہ نافذ کریں گے اور ایمان سپورٹ بھی کر رہے ہیں اصل. اور آپ یہ سوچیں کہ دوستی دشمنی پاکستان کے ساتھ، اور یہاں وہ شریعہ کی بات کر کے کر رہے ہیں، اور دوستی انڈیا کے ساتھ جو کہ ناردرن الائنس کو بھی مدد کی، جو طالبان کو ٹیررسٹ کہہ رہے تھے، جن کا ہند دتوا کی اپنی پالیسی ہے، جو مسلمان اگر سین سے گزر جائے تو کہتے ہیں دھو یہ پلیت ہو گیا ہوگا، اور ادھر جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہ وہاں ان کے ساتھ آپ ڈپلومیٹک تعلقات جوڑ رہے ہیں اور ادھر کر رہے ہیں. تو اس لیے دی ریزلٹ از کہ نہ ٹی ٹی پی کا شریعہ میں انٹرسٹڈ ہے، نہ بی ایل اے کوئی انڈیپینڈنس میں انٹرسٹڈ ہے. پرپز یہی ہے کہ پاکستان کی ریاست کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے اور ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرے اور وہ وغیرہ وغیرہ. بات پاکستان کرنے کو تیار ہے، لیکن جو حکومتی ان کے ساتھ نمبر 2 جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں جو اپنا اسلحہ رکھ کے سرنڈر کر کے آنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ آف کورس ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. ان کے پھر ڈی ریڈیکلائزیشن کیمپ لگائے گئے. ان کو پرویز کیانی صاحب جب تھے چیف آف آرمی سٹاف تو 150 جو یہ اس طرح کے بھٹکے ہوئے لوگ تھے جو کہتے تھے ہمیں خودکش دھماکہ دینا چاہتے تھے، یہ وہ ان کو آ کے معاف کیا گیا، ان کو مین لائن کے اوپر ڈر لگایا گیا. تو اسی طرح خواہ وہ بی ایل اے کے ہو یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں، جو اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ نجیب اللہ درویش جو کہ 2000 میں بھاگ کے نکل گئے تھے باہر، اور ٹی ٹی پی کے وہ ان کے بی ایل اے کے صدر تھے، انہوں نے سرنڈر کیا، پریس کانفرنس کی، ساتھ ان کے ایک اور بھی تھے جو ایک اور لیڈر، وہ بیٹھ کے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ باہر سے یہ انٹیلیجنس ملتی رہی، تلقین کرتی رہی، ہم نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے فائٹ تو کریں گے لیکن ود ان دی فریم ورک آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ ود ان آر کنٹری. اور وہ واپس آ گئے اور انہوں نے بہت سی چیزیں شیئر کی. اسی طرح یہ کلبھوشن یادیو کو جب پکڑا تو اس نے کہا میں نے پتہ نہیں کتنے قتل کروائے ہیں پاکستان کے اندر. تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ذی ہوش لیڈرشپ یہ نہیں چاہیے گی کہ تو آپ آئیں سرنڈر کریں نہ کریں ہم آپ کو ماریں گے. نو، آپ اگر رائے راست پہ آ جاتے ہیں، آپ اپنے ویپن رکھ دیتے ہیں، پاکستان کی مین سٹریم میں ایک ریسپیکٹیبل سٹیزن بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، آپ کے اوپر وہ آپ کو ڈی ریڈیکلائز کیا جائے گا گریجولی، اور پھر آپ اپنی مین سٹریم میں چلیں گے.
یہی طریقہ ہوتا ہے اور بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے کیا جا سکتا ہے. میں جنرل صاحب آپ نے سیاسی جماعت کی بات کی، آپ کے خود ظاہر ہے یو کے میں بھی پھر ساری دنیا میں جاننے والے ہیں، آپ جب واو فیکٹری میں تھے، اسٹیل مل میں تھے، آپ کے لوگوں کے ساتھ روابط ہے، ریٹائرمنٹ کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، سیاست میں بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے. میں بڑی سند کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں، پاکستان کی حالت تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو باہر لوگ ہیں وہ پاکستان سے ارریلیونٹ ہو رہے ہیں، چونکہ ایک فرسٹریشن ہے، ایک اینگر ہے، ایک غصہ ہے، اور اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح معاملات سیاسی، عسکری یا اسٹیبلشمنٹ کے ہو رہے ہیں اس سے لوگ ناراض ہیں. اب مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی نشاندہی کی جائے، کوئی بات کی جائے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ خدا نخواستہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے یا حکومت کے خلاف ہے. کوئی بھی آواز جہاں سے اٹھتی ہے تو اس کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو پازیٹیو نہیں لیا جاتا ہے. اب پاکستان ان سرکل، اگر آپ مجھ سے پوچھے، مجھے جرنلسٹ بھی آپ مانتے ہیں، تجزیہ نگار بھی مانتے ہیں، اینکر بھی مانتے ہیں، ہماری آپس میں بڑی لانگ ایسوسیشن ہے. آئسولیشن میں ہے سر. چائنا ٹھیک ہے ہمارا دوست ہے، لیکن اگر خطے کی بات کریں، ریجنل بات کریں تو آئسولیشن میں ہے. باہر کی دنیا میں دیکھیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکہ نے ہماری تعریف تو کی ہے، لیکن اس کے کوئی اس دہشت گردی سے، میں افغانستان کے حوالے سے ہماری کوئی مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا، آئے گا یا ہمیں کچھ ریلیف دینے کی کوشش کرے گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا سر کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری موجودہ قیادت ہے، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لگائے. ہم لوگ باہر کی دنیا پر لوگوں پر ڈپینڈ نہیں کر سکتے، ہم اپنے گھر کو ان آرڈر کریں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں، اور تبھی تو جنگ جیتی جا سکتی ہے. یہ ہم نے ثانیہ ایک کے بعد دیکھا. جی سر. دیکھیں شیراز خان، یہ آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے، اور یہ ابھی لاسٹ ہی کوشچن ہونا چاہیے چونکہ پھر میرا اگلا پروگرام ہے. جی میں بالکل. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں میں سینٹ میں رہا نا، تو جو سینٹ کی کمیٹی تھی جو اوورسیز پاکستانیز کی، اس میں ایک ممبر تھا، اور اس کے اوپر مجھے انہوں نے لگایا تھا کہ اسٹڈی کی جائے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ان کو حل کیسے کیا جائے، یہ وہ. تو میں بہت ان ٹچ رہا اوورسیز پاکستانیز، اور میں اب بھی جب جاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ جیسے لوگ، دوست یار ہمیشہ موقع کریٹ کرتے ہیں جہاں ہم انٹریکشن کرتے ہیں، کچھ باتیں ہم کہتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ ہم وائز پوائنٹس کو نوٹ کرتے ہیں. آئی کین ایشور یو آنیسٹ ٹو گاڈ، ہمارے تقریباً 9 لاکھ پاکستانی باہر ہیں، یہ سارے ایک سے ایک محب وطن لوگ ہیں، اور ان کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کے ساتھ. یہاں رہتے ہوئے لوگوں کو شاید اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا باہر بیٹھے بندے کو ایک دھڑکا لگتا ہے اور دکھ ہوتا ہے. یہ مجھے اس کا احساس ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ باہر گنے چنے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نیریٹو کریٹ کرتے ہیں اور نفرتیں پھیلاتے ہیں، بالکل. اور وہاں پیسہ لگتا ہے ہنود و یہود کا، اور وہ ایک نیریٹو ایسا بناتے ہیں کہ بوائے جی بالکل ختم جی، اندر تو عورتوں کو حقوق چھین لیے، روک رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، فلانا ہو گیا، یہ اسٹیبلشمنٹ خراب ہے، لیڈرشپ آرمی کی کچھ نہیں ہے، فلانا. انڈیا کا میں پروگرام سنتا رہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بہت سوٹ کرتا ہے، ہم میں تو ایک پاکستان آرمی جو دنیا کی مانی ہوئی پروفیشنل آرمی ہے، 150 ملکوں کے پاس افواج ہیں، اس میں آپ کی جو بین الاقوامی ریٹنگ ہے اس میں آپ کا نمبر 8واں ہے. پروفیشنلزم، ڈیڈیکیشن، بہادری، سیلف سیکریفائس، کمٹمنٹ، کم سے کم خرچ کے اوپر آپ کا سولجر اور آپ کا تیار ہوتا ہے. لیکن اس کو ابھی کیا کریں، یہ نیوکلیئر بھی ہے، ابھی آپ اگر اٹیک کریں تو یہ آگے سے اٹیک کریں گے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ چند لوگ باہر یہاں سے کچھ اپنے طور پہ سو کال دانشور بھاگ کے گئے ہوئے ہیں جرنلسٹ کے روپ میں باہر، اور ایسا ریگٹ نیک وہ کرتے ہیں نا، وہ جی ڈی چوک ہیز فالن، جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ہے نا کہ جی وہ فلانی ایریا ہیز فالن، او ابھی خونوں کا یہ ہو گیا، ادھر ایک بیٹھو اس نے کہا 278 لاشیں، یہ کریٹ کرتے ہیں ہیوک. اچھا بہت سے معصوم لوگ باہر بھی اور ملک کے اندر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو یہ تو واقعی انہوں نے ایسے کہا. تو اس لیے یہ فورسز آپ کے خلاف بھی کام کر رہی ہیں.
دوسرا ملک کے اندر جو ویک ایریا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی میجارٹی نہیں کے ساتھ حکومت نہیں بنا سکی. کولیشن بننی تھی تحریک انصاف کو پیپل پارٹی نے ریکویسٹ کی کہ ہم بناتے ہیں. نون والے خوش تھے کہ اگر یہ کر لیں تو اچھی بات ہے چونکہ یہ ڈیفیکلٹ جاب ہوگا, لیکن وہ نہیں مانے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی ور آسک کہ جی ہمیں ملنا ہے اور کرو, اور ہم اللہ کے کرم سے یہ چلا رہے ہیں. آپ نے بات کی آئسولیشن کی, آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی آئسولیشن آپ کی اس حد تک ہے کہ آپ مسلمان ملک ہیں اور آپ نیوکلیئر ہے. اور یہ بیشنگ جو ہے, آپ اگر ٹرمپ بھی بات کرتا ہے تو وہ کسی ایک پاکستانی کی بات نہیں کرتا, وہ کہتا ہے مسلمان اندر پابندی لگاؤ سب کے اوپر, وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس لیے یہ حقارت پوری مسلمانوں کے خلاف ہے. پاکستان کے ایس سی او میں ایک سٹینڈنگ ہے, چائنا کے پاس بہترین تعلق ہے, یورپین یونین کے ساتھ تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ بیڈ نہیں ہے جو پہلے ہو گیا تھا کہ جی انہوں نے تو وہ بھیجا ہے مراسلہ, یہ تو رجیم چینج کر رہے تھے, یہ تو یہ کر رہے تھے. سعودی عربیہ کے ساتھ بہترین ہے, یو ای کے ساتھ بہترین ہے, سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ بہترین ریلیشنز ہیں, بلڈ ہو رہے ہیں. اکانومی کے بھی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو تھوڑا سنبھال لیا ہے انہوں نے, وہ اللہ تعالیٰ کرے گا اس کے اوپر ہم آگے بہتر کر کے چلیں گے. تو یہ پروپیگنڈا لائن ہے جس کو چند لوگ باہر بیٹھ کے ادھر ان کے ٹھیک ٹویٹر ہے. بھی یہاں سے یہ نہیں لکھتے, باہر سے آتے, بالکل. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ادھر سے آتی. جنرل صاحب بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں نے بڑا کلوزلی مانیٹر کرتا ہوں. آپ کو تو پتا ہے میں خود فوجی کا بیٹا ہوں اور چیزیں بڑی مجھے خراب لگتی ہیں, اور میں خود پروگرام بھی کرتا ہوں. اگر ہمارے ادارے سر مضبوط ہوں, فرض کیا پارلیمنٹ مضبوط ہو, عدلیہ مضبوط ہو, فوج کا تو ادارہ ہے ہی مضبوط, تو تنقید سے کیا فرق پڑتا ہے سر؟ میں یہاں پر بیٹھ کر پروگرام کرتا ہوں, تجزیے دیتا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ کو فاشسٹ کہتا ہوں, یہاں کی گورنمنٹ پہ آپ کو تو پتہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا سر. سوشل میڈیا پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, ہیٹ, انسائٹمنٹ ٹو ہیٹ, ایسے کچھ پروگرام کریں یا کچھ چیزیں کریں تو بہرحال اس سے ریاست کو نقصان ہوتا ہے, اور اس میں پھر چیزیں موجود ہیں. لیکن موجودہ وقت میں صرف میں اتنا آپ کے تھرو میسج اپنا کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا سر PLA کے حملے, جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد, سارے نہیں لیکن وہ جرنلسٹ جن کو پاکستان سے آف ایئر کر دیا گیا, اور انہوں نے بڑا بھرپور سر ریاست کا مقدمہ لڑایا اور قومی مفاد کو مقدم رکھا ہے ہر چیز کے اوپر. ہاں ٹھیک ہے, وہ نیگیٹیوٹی یا اسپائس اس میں تھوڑا سا تیزی ڈالتے ہیں اپنے آڈینس کے لیے, اپنی ارننگ کے لیے جو ان کا مین آف انکم ہے, لیکن سم ہو انہوں نے ایٹ لارج پاکستان کا مقدمہ لڑایا. ذرا وہ ناراض بھی ہیں اویسی ریاست سے یا اداروں سے ناراض ہیں, لیکن انہوں نے انڈیا کی حد تک جو ان کا پروپیگنڈا تھا, چونکہ ابھی حملہ ہوا ہی تھا تو انڈیا نے جو اپنی لغویات بکنا شروع کر دی تھی, لیکن انہوں نے اس کو بھی بڑا زبردست ڈیفینڈ کیا ہے. اور شاید یہ PTI کی وہاں پر جو قیادت ہے اس کو بھی یہ مشکلات لاحق ہیں کہ اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکے. جنرل صاحب آپ کا وقت ختم ہو گیا, آپ نے دوسرے پڑاؤ میں جانا ہے, آپ نے وقت دیا, انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے.